अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक और अहम अमेरिका का दौरा, और बड़े कम वक्त में ये उनका दूसरा दौरा है, जिसमें जो सेंटकॉम के कमांडर हैं उनकी अलविदाई तकरीब समेत आने वाले सेंटकॉम कमांडर से भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा बताया जाता है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी से अहम मुकालमा भी हुआ और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी को पाकिस्तान के शानदार मुस्तक़बिल जो है उस पर एतमाद करने का भी कहा, और ये भी कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मावन किरदार भी अदा किया जाए। एक ऐसे वक्त में जब भारत ने हज़ीमत उठाई, न सिर्फ में कॉन्फ्लिक्ट के बाद बल्कि सिफारती सतह पर भी, और इस वक्त अमेरिका के साथ जो भारत के ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। ऐसे में आसिम मुनीर साहब की जो ये दूसरा दौरा है अमेरिका का, ये कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बासित साहब, फील्ड मार्शल साहब का ये दूसरा दौरा है अमेरिका का। पहला सदर ट्रंप से भी मुलाकात हुई थी, अहम ऑफिशियल से भी मुलाकात हुई थी। तो क्या अभी भी हम इसको अस्करी, जो हमारे पाक अमेरिका के ताल्लुकात हैं, उसको अस्करी स्कोप से देखा जाए, या अब आप समझते हैं कि ये जो है अब वसीतर जिसे कहते हैं एरियाज के अंदर, इस पर मबनी है पाक यूएस रिलेशंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पेंटागन या सेटकॉम जनरल माइकल कुरिला ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को एक नए लेंस से देखने के लिए। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने जो ट्वीट किया, उससे ये बात वाज़ेह होती है कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ जो ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ अस्करी नहीं रखना चाहता बल्कि उसको एक्सपैंड करना चाहता है। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात भी की पाकिस्तान में। फिर चूंकि हमारा टैरिफ पे और ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया है, तो दैट इज़ क्वाइट इनकरेजिंग। और वन होप्स के जो भी इस वक्त हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, अमेरिका की जानिब अमेरिका से इन्वेस्टमेंट लाने की, और चूंकि फील्ड मार्शल की मुलाकात इनकमिंग जो सेटकॉम के चीफ हैं उनसे भी हुई है, तो और डायस्पोरा से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो वन होप्स की तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर एक ऐसी सिनर्जी क्रिएट करेंगी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में एक सरमहरी सी थी, जो उसमें कोई ज़्यादा सब्सटेंस नहीं था, तो अब धीरे धीरे चीज़ें सही नहज पे आ जाएंगी। तो बासित साहब, लेकिन आपने बिल्कुल ये कहा कि उम्मीद भी है लोगों को, लेकिन इस उम्मीद के साथ बार बार जो आता है वो आता है टू गुड टू बी ट्रू। इस पे इतना इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बड़ा कॉशियस होकर पाकिस्तान को चलना है। आप इसको कैसे देखते हैं कि नहीं, वक्त बदल गया है और इस पर पाकिस्तान ने भी बड़ा काम किया है ताकि ये रिलेशंस यहाँ तक पहुँचे? देखिए, आज से 15-20 साल पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे। तो आपकी बात एक हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ममालिक के जो रियासत के मफादात हैं उनमें बाज़ औक़ात अफराद भी बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद तो अमेरिका का जो सिस्टम है उसके अंदर सदर के पास बहुत पावर है फॉरेन पॉलिसी के मैदान में। तो इसलिए जहां इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स वो अपना रोल अदा करते हैं, वहां सदर का जो है उसका वर्ल्ड व्यू है वो क्या है, उससे भी काफ़ी चीज़ें फ्लो होती हैं। तो अब इसके बारे में तो कतियत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि मामलात कहाँ जाएंगे, लेकिन हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो फेवरेबली इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा है। जो हमारा सेटकॉम है या पेंटागन है, वहाँ भी एक गुडविल है। फिर स्टेट डिपार्टमेंट में मार्को रूबियो की सूरत पे एक गुडविल भी मौजूद है, उनके काफ़ी राब्ते भी, हमारे वज़ीर ख़ारजा भी गए, उनकी मुलाकात भी हुई। तो चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस वक्त फेवरेबल हैं। हमें जो है शॉर्ट टर्म को सामने रखकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए और इस रिलेशनशिप को और एनकम्पसिंग बनाना चाहिए। बट जहाँ तक स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात की बात है, वह ऑब्वियसली चाइना हमारा एक बड़ा दरीना दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है,
وہ ہمیں ہمارے سامنے وہ رہنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان امریکہ تعلقات ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر ریلیشن ود چائنا. اوکے آل رائٹ، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن جہاں پاک امریکہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں وہیں بھارت اور امریکہ کے تعلقات مزید کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور بھارت جو ہے وہ اب قربتیں اپنی رشیا اور چائنا کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پر، اور امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے، بھارت کے پاس اب اسپیس بہت کم ہے میں سمجھتا ہوں. جہاں تک رشیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہے، وہ تو پہلے بھی ان کے بہت اچھے تھے. ہر سال ان کی بھارت اور روس کی اینول سمٹ بھی ہوتی ہے، بلکہ اس سال بھی ہوگی. پریزیڈنٹ پوٹن بھارت جائیں گے. اور اگر آپ دیکھیے تو جو ڈیفنس پروکیورمنٹ ہے بھارت کی، گو کہ پچھلے 10-12 سالوں میں انہوں نے کافی ڈائیورسیفائی کیا. امریکہ سے بھی بہت سی چیزیں لی ہیں، فرانس سے رافیل طیارے بھی لیے ہیں، لیکن ابھی بھی جو اوور ویلمنگلی ان کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ رشیا پہ ہے. تو یہ رشیا کا تو ہمیشہ ان کے پاس ایک اسپیس رہی ہے. لیکن جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ چائنا کے ساتھ کوئی بہت روم ہے. کیونکہ ٹریڈ شاید وہاں پہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہاں پہ جو ان کے ڈسپیوٹس ہیں، بارڈر ڈسپیوٹس، وہ بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. اور ابھی تک دیکھیے نا، صرف 2 سیکٹرز میں ڈیم چوک اور ڈیپ سینگ، وہاں پہ ایک ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے. لیکن اوور آل جو ہم ڈی ایسکلیشن کی باتیں کر رہے تھے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اور جو ایک 2020 سے پہلے کی صورتحال ہے اس پہ ابھی تک واپسی نہیں ہوئی. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ابھی دیکھیے نا، روس اور امریکہ کے مابین بھی سمٹ ہونے جا رہی ہے 15 اگست کو، اور ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ بات بن جائے، دو اٹ از اپیئرنگ ڈیفیکلٹ. لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان کوئی یوکرین کے معاملے میں کچھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے سیز فائر کا، تو اس سے پھر بھارت کی وہ جو ایک ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے ویزا وی اور ٹو بلڈ پریشر آن امریکہ، وہ ختم ہو جائے گا، کم از کم بہت کم ہو جائے گا. پھر اسی طرح اگر چائنا اور امریکہ کے درمیان، پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان کچھ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو اس سے بھی بھارت جو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے وہ اسپیس روم اس کو نہیں ملے گا. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ان باتوں کا علم ہے. اور اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ آیا ٹریڈ ایگریمنٹ یا ٹیرف ایگریمنٹ ہو پاتا ہے، نہیں ہو پاتا. پھر بہت سی دیکھیں، بھارت کی بہت ڈیپینڈنس ہے امریکہ کے جانب. مثال کے طور پر آپ لے لیجئے جو لائٹ ان کا ایئر کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے تیجا، وہ بڑی مسلسل التوا میں پڑا ہے، کیونکہ GE-404 اور GE-414 انجنز امریکہ سے آنے ہیں. اس کے بغیر تیجا ایئر کرافٹ آگے چل نہیں سکتا. اور بھی بہت سے معاملات ہیں جس میں بھارت کی بڑی ڈیپینڈنس ہے امریکہ پہ. بہت سے آئی فونز اور ملٹی نیشنلز جو ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا کام کرنا بھارت میں. تو میرا خیال ہے بھارت کسی وقت ان کو یہ ریفلیکٹ کرنا پڑے گا کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کو رام کریں. ہاں، تو لیکن دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ کیونکہ ایک تو تعلقات بہت گہرے ہیں اور 2 دہائیوں پر مبنی یہ تعلقات بنائے گئے، اور اس حد تک بنائے گئے کہ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور کے اوپر اپنے آپ کو اور ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے رول میں اپنے آپ کو بھارت دیکھنے لگا. اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ممالک کے درمیان، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کی پوری عمر اس سفارتکاری میں گزری ہے، یہ کچھ وقتی بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت معاملات اس حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں اور خراب ہو چکے ہیں نریندر مودی کے کئی ایسے اقدامات سے کہ فی الحال اس کو ٹیمپرری آپ نہیں کہیں گے، اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم فار انڈیا ٹو ٹرن بیک ٹو دیم؟ لیکن اب یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کس طرح جو ہے، ایک تو چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو لیتے ہیں، اور کوارڈ جو ایک 2017 میں بنائی گئی تھی اس کا کیا فیوچر وہ دیکھتے ہیں. کیونکہ کوارڈ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اب کوارڈ کی جو سمٹ ہونی ہے وہ اگلے ماہ ہونی ہے بھارت میں. اب کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی بھی وہی ورلڈ ویو لے کر چل رہے ہیں جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ چائنا ان کا الٹیمیٹ حریف ہے؟ اگر وہ ورلڈ ویو ہے تو پھر تو دیکھیے کوارڈ کی بھی امپورٹنس رہے گی، تو اس میں بھارت ان کے لیے ایک امپورٹنٹ ملک رہے گا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور مودی کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو مودی کی جو الیکٹرل کمپلشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ابھی جب تک پریزیڈنٹ جو پرائم منسٹر
मोदी ब्लिंक नहीं करेंगे कुछ मामलात में, खास तौर पे जो अमेरिका की जो एक्सपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में, और फिर साथ साथ जो है जब तक इन मामलात में कुछ देंगे नहीं मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप को, उस वक्त तक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा कि ही मतलब कोई मामलात मोदी के साथ ठीक हो जाएं। और जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप है लगता नहीं है कि ये मामलात अब ठीक होंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद क्वाड की समिट इल्तवा का शिकार हो जाए। अच्छा। क्योंकि जब तक रूस और चाइना के साथ मामलात ठीक नहीं होते प्रेसिडेंट ट्रंप के, उस वक्त तक शायद वो भारत को इतनी तवज्जो ना दें इस मामले में। बाकी है कि वर्किंग लेवल पे ताल्लुकात तो रहते ही हैं, सही। लेकिन स्ट्रेटेजिक एक पैरामीटर्स थे जो बाइडन के ज़माने में, उससे पहले ओबामा के ज़माने में एक डिफाइन हुए थे, उसको आर्टिकुलेट किया था, उसमें कमजोरी लग रही है, वो वीकन हुए हैं नो डाउट। ओके, तो बासित साहब फिर अब इस तनाजुर में अगर भारत को देखें जो हमसे डायलॉग नहीं चाहता, हम बार बार कहते हैं कि तमाम तस्फिया तलब मसाइल डायलॉग के जरिए हल करना इंतहाई ज़रूरी है। मे कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने जो दरअंदाजी की जा रही है बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, अमेरिका के जो हमारे से कुर्बतें हैं, जो शराकत दारी की अनाउंसमेंट है, भारत चैन से नहीं बैठेगा। व्हाट डू यू सी हैपनिंग नाउ? देखिए, ये भी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने बड़ा अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने में। लेकिन भारत की जानिब से जिस तरीके से कोशिश की गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब किया जाए, उनका जो बयानिया है उसको रद्द किया जाए, उसने भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है ना मिजाज को एक लिहाज से एक एंगर तो वहाँ है विज़ावी इंडिया। राइट। अब ये भी एक अहम नुक्ता है वो कि मतलब लोग इसको ज़्यादा शायद अहमियत नहीं देते, लेकिन इंडिविजुअल्स जब एक इस लेवल पे होते हैं वो भी बड़े इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप उनकी ईगो को हर्ट ना करें। तो बराह रास्त चूंकि भारत ने वो भी किया है तो एक प्रॉब्लम तो ये है। अब पाकिस्तान और भारत का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ये बात अपनी जगह हकीकत है कि भारत को जो हजीमत उठाना पड़ी जिसका जिक्र आपने अपने इब्तिदाई में किया, उनसे ये हजम नहीं होने वाला। मतलब ये है कि वो इसके साथ इस स्टिग्मा के साथ मुझे नहीं मालूम कब तक रह सकते हैं। और वो यकीनन एक और कोशिश करेंगे। अब वो कब होती है वी डू नॉट नो। वो कोई एक और इसी किस्म का फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान जो एक हजीमत उन्होंने उठाई है वो कुछ अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे। अब वो कब होता है, किस तरह होता है, किन हालात में होता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो बड़े डिलीजेंट हैं और वो सारी मादात को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर भारत ने दोबारा इस किस्म की कोशिश की, और हमारे DGISPR ने बड़े वाज़े अंदाज से कहा भी है कि अगर दोबारा कोई इस किस्म की हरकत हुई तो हम तो फिर मशरक से आगाज़ करेंगे, भारत के मशरक से। तो ये एक बड़ा क्लियर उनको इंडिकेशन था। अब आया प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जो इलेक्शंस आगे होने हैं 2029 में होने हैं लोकसभा के जी, उस वक्त तक इंतजार करते हैं, या फिर वेस्ट बंगाल में या उत्तर प्रदेश में जो इंतखाबात होने अगले साल उनका इंतजार करते हैं। बहरहाल ये तमाम चीजें उनकी इलेक्टरल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं और मुझे लगता है कि भारत कहीं ना कहीं 2029 से पहले कोई ना कोई जरूर शरारत करेगा। इस शरारत के साथ साथ बासित साहब ये भी देखना होगा कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेंस अब कितनी बची है, क्योंकि आवाज़ें तो उठना शुरू हो गई हैं, चाहे वो और स्पेशली जब ट्रेड टैरिफ इस हद तक पहुंच जाए और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हों तो फिर जाहिर है कि हर चीज़ इस पूरी दुनिया में ताल्लुकात हमेशा मईशत और मुआश पे ही मबनी होते हैं। बट थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो रुख करेंगे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर जो जिरगे हो रहे हैं और जो अमन के हवाले से वफाकी हुकूमत बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दे चुकी है, उसमें क्या रुकावट हायल है, उस पर अमल दरामद के लिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम के लिए जिरगों का सिलसिला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर
خیبر پختونخوا پر۔ اختیار ولی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ اختیار ولی صاحب یہ بتائیے گا، جرگے جو ہیں، ایک تو باجوڑ امن جرگہ ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت بھی عمائدین سے ملاقاتیں کر رہی ہے، اے این پی کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک جرگہ انہوں نے بھی کیا ہے، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی عمائدین سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ جو جرگوں کا آغاز ہوا ہے امن کے قیام کے لیے، تو اسٹیٹ کی پالیسی تو پہلے یہ تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم نے بالکل وی ور ویری جسے کہتے ہیں کلیئر کہ ان سے بات چیت نہیں کرنی، مذاکرات نہیں کرنے۔ سو وائی آر وی ناؤ انٹو نیگوسیشنز، یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نادیہ۔ دیکھیں، جرگہ کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا کی صدیوں پرانی تاریخ ہے، اور اس کو آپ اعلانیہ طور پر، غیر اعلانیہ طور پر جتنا بھی آپ ختم کریں، دیر از اے سسٹم وچ از اسٹل الائیو۔ اس میں بات کی جاتی ہے، اس میں ڈائلاگ کی جاتی ہے، اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ ایون اگر آپ کی بات میں کوئی بڑھوتی نہیں ہوتی، آپ کوئی وہ اس میں اس طرف نہیں جاتی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب مسئلہ جو ہے وہ سلجھ رہا ہے۔ اچھا، مین وائل اگر دوبارہ اس میں لڑائی ہو جاتی تو ایون اس کے بعد پھر بیٹھنے کی روایت ہے۔ اچھا، تو اٹس اے ویری مضبوط، بڑا اسٹرانگ اور بڑا پرانا سسٹم ہے، تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے بات کی نا اس کی ٹیررسٹ کے ساتھ بات چیت، ملاقات، تو one thing is very much clear. اب وہ زمانہ ایٹ لیسٹ چلا گیا۔ Black is black and white is white. There is no good Taliban, there is no bad Taliban. Everyone who is a Talib, so if Talib of Madrasa is a Talib of Madrasa, and if somebody want to have crackdown over Pakistan, over the security agencies, our security personnel, then he is a terrorist. اور اس میں کوئی دوسری بات اور دوسری رائے نہیں ہے، اور اس پہ تقریباً سب متفق ہیں، چاہے وہ آپ قبائلی عمائدین کو لے لیں، یا پولیٹیکل پارٹیز کو لے لیں، یا پولیٹیکل لیڈرز کو لے لیں۔ تو پھر باجوڑ کے اندر جو جرگہ ہو رہا تھا، اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا وہ جرگہ تھا جس میں بات چیت ہو رہی تھی کہ خوارج کو نکال دیا جائے۔ 3 آپشنز ان کو دیے گئے تھے کہ خوارج کو یا خود نکال دیں، یا پھر 1-2 دن کے لیے اس جگہ کو خالی کر دیں اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا جائے، یا پھر اگر وہ نہیں ہٹنا چاہتے وہاں سے، یعنی لوگ خالی نہیں کرنا چاہتے، تو کولیٹرل ڈیمیج سے حد درجے تک بچا جائے۔ تو اب وہاں کیا ہوا اس ڈیڈ لاک کے بعد، اور کیا طے کیا گیا ہے؟ کہ وہ وہاں کے لوکل لوگوں نے، لوکل جو عمائدین ہے، وہاں کی لوکیلٹی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی اور ان کو ایسے جھولی پھیلا کر کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم پر آپریشن مسلط ہو رہے ہیں، تم خدا کے لیے یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا، میں اس کے بارے میں اس وقت کچھ بتا نہیں سکتا، بیکاز میں آدھی بتانا نہیں چاہتا، پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کوئی جھوٹ پھیلا رہے ہو۔ تو بہرحال اس کا ابھی ریزلٹ جو ہے وہ کسی سائٹ پہ میرے علم میں ابھی لگا نہیں ہے، لیکن اس میں بات ایسی ہی ہوئی تھی۔ اچھا، تو اختیار ولی صاحب، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا جرگہ جس میں وفاقی حکومت بھی ہو، صوبائی حکومت بھی ہو، عمائدین، مشران، ہمارے سیکیورٹی ادارے پہ مبنی ایک بڑا جرگہ افغانستان لے کر جایا جائے اور وہاں جا کر بات کی جائے۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی بار بار آپریشن کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے بات کرنا ضروری ہے اگر خیبر پختونخوا میں امن لانا ہے۔ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے نا، وہ صوبے کی امن سے مسلسل irrelevant رہ چکی ہے، سیاسی عمل سے irrelevant رہ چکی ہے، وہ گڈ گورننس سے irrelevant رہ چکی ہے۔ صوبے کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کی جو ان کی رفتار ہے یا جو ان کا مقابلہ ہے، اس سے irrelevant رہ چکے ہیں۔ ان کی کسی بات کو تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ مطلب بندہ کیا سیریس لے، وہ آج ایک بیان دیتے ہیں، کل کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات جو ہے یہ بری نہیں ہے کہ جرگہ لے جا کے وہاں پہ جائے، اس کو اگر آپ چھوٹے سکرین پہ دیکھیں تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر if you take it on and you view it on the big screen تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اگر آپ کا یہاں سے نائب وزیر اعظم جاتا ہے تو what is that؟
That is also a jirga. That is also a diplomatic relationship with your neighbor countries. وہ آپ کے ملک کا اگر کوئی وزیر اعظم جاتا ہے, نائب وزیر اعظم جاتا ہے, آپ کا وزیر خارجہ جاتا ہے, وزیر دفاع جاتا ہے, تو وہ ایک جرگہ ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہاں مزید اس میں اگر کوئی بہتری لا سکتے ہیں تو ان کی سجیشن جو ہے وہ ضرور دیں, ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز اس میں کوئی بات اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے کہ باہر صورت ہم نے اپنے ملک میں اور اپنے صوبے میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, سندھ میں, کشمیر میں, ہمیں سب میں یکساں امن درکار ہے اور ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہم اس کو لے کے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا دیکھیں یہ ٹارگٹ بالکل ہے, نیشنل ایکشن پلان ہے جس پر عمل درآمد ہونا ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے جو مکس بیانات آئے اس کے بعد کیا سمجھا جائے کہ وفاق اور خیبر پختونخوا امن کے قیام کے لیے پالیسی پر سیم پیج پر ہے یا نہیں؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو اپنی پیج پر لانے کے لیے آپ اگر جا کے ان کی پیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے, وہ اپنا ہی پیج چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ ان کو اپنے پیج پر بلاتے ہیں وہ آپ کی پیج پر آتے نہیں ہیں, بیکاز ان کو انسٹرکشنز کہیں اور سے ملتی ہیں, بیکاز ان کو تمام جو پلان ہوتا ہے وہ ان کو کہیں اور سے ملتا ہے. تو ان کے ساتھ پرابلم ہی یہی ہے کہ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ مکمل لائزان آن رکھنے, تمام کوآپریشن ان کو دیتے رہنے اور صوبے کی ترقی پہ ان کو آن بورڈ رکھنے, پاکستان کی یونیفارم پالیسی فار آل دا پروونسز اس پہ اس کو اپڈیٹ کیا, اس کو اپنے ساتھ آن بورڈ رکھنا, یہ ہم نے تو یہ پالیسی لی تھی. لیکن میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ بات یا ان کی جماعت کے لوگوں کو پسند نہیں آئی اور ان کے لیڈر نے ان کو شاید میرے خیال میں الاؤ نہیں کیا. اور ان کا لیڈر جو ہے ان کا مقصد, دیکھیں آپ کا مقصد ہوگا کہ امن قائم ہو, میرا مقصد ہوگا کہ امن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامیکل گروتھ ہو, بٹ what they want, you know, what پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے, اس کے لوگ کیا چاہتے ہیں, اس کا جو لیڈر ہے وہ کیا چاہتا ہے. قیدی نمبر 804 کو رہا کر دے, وہ اس کی رہائی میں انٹرسٹڈ ہے, اور اس کے علاوہ باقی they have got nothing to do with پاکستان اور پیس اور اکانومی ہے, نتھنگ. اس کے ساتھ اس کا وہ اپنے آپ کو بڑا irrelevant شو کرتی نہیں. لیکن یہ تو بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں, وہ اتنے عمائدین کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے امن و امان کے حوالے سے. وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے اور ہم پہ چھوڑ دیں, ہم اس امن کو قائم کر سکتے. کتنی بار یہ باتیں ہوئی ہیں, یہ تو لاسٹ اپیکس کمیٹی ہوئی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹارگیٹڈ یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے ہم بالکل راضی ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو بیانات ان کے سامنے ہیں. دیکھیں ملاقاتیں کرنا, باتیں کرنا, یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. جب ہم نے امن کے لیے جرگہ کیا تھا اس سے پہلے آپ نے ان کی سنجیدگی دیکھی تھی, یہ لوگ نہیں آئے تھے, یہ لوگ مصروف تھے 26 نومبر کی واردات کرنے کے لیے, یہ لوگ اس میں بیزی تھے اور یہ لوگ وہ کرنا چاہتے تھے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کتنی ریلیونس ہے, ان کی کتنی دلچسپی ہے امن کے ساتھ. لیکن امن کا ان کے پاس لے دے کر آپ مجھے بتائیے کیا ان کے آل پارٹیز کانفرنس میں یا جرگے میں ANP تھی؟ نہیں. JUI تھی؟ نہیں. مسلم لیگ نون تھی؟ نہیں. ان کے پاس کون تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں تھی. تو ان کے پاس کون بیٹھا تھا؟ یہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز تو ساری اس طرف ہیں. یہ تو میں تو آپ کو پھر بار بار کہتا ہوں کہ وہ بڑے irrelevant رہ چکے ہیں, بڑے irrelevant ہو چکے ہیں. نہیں, لیکن پھر وفاق کی کیا پالیسی ہوگی, کیونکہ صوبے کے امن کے لیے تو وفاق نے صوبے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. وفاق تو صوبے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش بھی کر رہا ہے اور اپنا پورا زور بھی لگا رہا ہے اور اپنے حصے کا وہ کام بھی کر رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, میں نے ہزارہ ڈوبتوں کو بچایا ہے, لیکن اسے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے.
وہ لوگ جو خود اپنے صوبے میں جہاں پر ان کی حکومت ہے اور 13 سال سے، تو مجھے بتائیے اب ادھر ان کے ساتھ ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ، جب وہ اپنی ریلیونس شو نہیں کرتے، جو اپنی وہ سنجیدگی شو نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے قیدی نمبر 804 سے غرض ہے کہ اس کو رہا کر دیں، تو آپ ان کے ساتھ کیا سیاسی بات کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو ضرور بتائیے. فار دا سیک آف دا پیس آف دا پاکستان اینڈ خیبر پختونخوا. صحیح، بالکل صحیح. We don't have any ego. ہماری کوئی ایگو نہیں ہے. ہم انشاءاللہ جائیں گے، بیٹھیں گے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. یہاں وقت ہوا جب بریک سے واپس حاضر آئے ہوں گے تو اسی جرگے کے حوالے سے، خصوصاً وہ جو باجوڑ میں ہوا، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے طاہر خان. ویلکم بیک. باجوڑ جرگے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار طاہر خان صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. طاہر صاحب، باجوڑ جو جرگہ ہوا اس میں پھر یہ پتہ چلا کہ کچھ ڈیڈ لاک کا شکار ہوا ہے. یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیونکہ جو تین نکات پیش کیے گئے تھے اور جس کے حوالے سے یہ خبریں آئی تھیں کہ خوارج جو ہیں ان کو اس ایریا سے نکال دیا جائے، نہیں نکالا جا سکتا تو اس جگہ کو خالی کر دیں لوگ، اور پھر وہاں پر 1-2 دن میں کارروائی کر کے ان خوارج کو نکال دیا جائے. اور تیسرا یہ تھا کہ اگر آپ نہیں خالی کرنا چاہتے، یعنی نقل مکانی نہیں کرنا چاہتے، تو کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس سے حد ممکن بچا جائے. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے جائیں گے، آپ نے لوگوں کی بات بھی کی ہے، تو ابھی جو وہاں سے خبریں آ رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اور تصویریں ہیں، تو لوگ نکلنے اس لیے شروع ہو گئے ہیں کہ جرگے کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اور ڈیڈ لاک پیدا ہو گئی ہے. اور اس نے وضاحت تو نہیں کی، لیکن جب جرگہ شروع ہوا تھا تقریباً 9 دن پہلے اور 8 دن کی سرگرمیاں رہی، تو جرگے کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ ہارون الرشید، اس نے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ علاقہ چھوڑ دیں، یا جہاں سے آئے ہیں افغانستان کا اس نے نام لیا تو وہاں چلے جائیں یا پہاڑوں پہ چلے جائیں. لیکن اس کے جواب میں ٹی ٹی پی نے یہ مسترد کر دیا تھا. اور پھر بھی مذاکرات جاری رہے. سیکیورٹی وہاں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی، پھر کل دوبارہ وزیر اعلیٰ کے پاس بھی آئے تھے، ایک دفعہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ کے پاس آئے تھے، لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے. اور مذاکرات اسی ناکام ہو گئے کہ ٹی ٹی پی نے جرگے کی بات نہیں مانی. سیکیورٹی فورسز کی تو ایک پالیسی پہلے سے ہے کہ وہ تو جہاں پر ان کو نظر آئیں گے ان کے خلاف وہ آپریشن کریں گے. اور آپریشن کچھ تھوڑا سا شروع بھی ہوا تھا، کرفیو بھی لگا تھا، لیکن پھر جرگے کی وجہ سے وہ روک لیا گیا تھا. تو اب میرے خیال میں صورتحال تھوڑی سی یہ ہے کہ وہ آپریشن جو پہلے ذہن میں تھا اس کا امکان ہے کہ ان کے خلاف وہ ٹارگیٹڈ آپریشن اس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو جائیں. اور لوگوں کو بھی یہ معلوم ہوا کہ لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا. آخری بات اسی سوال کا کہ جو لوگ نکل گئے ہیں، میں نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کسی بھی جگہ کہ ان کے لیے کیا انتظامات ہے. کیا وہ وہاں سے باہر جائیں گے یا باجوڑ میں ان کو رکھا جائے گا، وہ کسی کے گھروں میں رہیں گے، حجروں میں رہیں گے یا کیمپوں میں رہیں گے؟ میرے خیال میں صوبائی حکومت کا، مقامی انتظامیت کا اور سیکیورٹی داروں کا اس وقت کوئی واضح پالیسی نہیں آئی، کیونکہ لوگ نکلتے ہیں تو ان کا انتظام بھی ہونا چاہیے. تو صوبائی حکومت اس معاملے میں، کیونکہ آپ نے کہا کہ ان سے بھی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ سے، صوبائی حکومت کو اس پورے آپ امن کے قائم کرنے کے لیے آپ ان کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ آپریشن کسی نئے آپریشن کے خلاف ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن کے لیے وہ بالکل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بڑے مکس قسم کے بیانات بھی وہ دیتے ہیں، آپ کے علم میں زیادہ ہے. تو طاہر خان صاحب وہ کیا کر رہے ہیں اس ضمن میں؟ اب صوبائی حکومت کا رول تھوڑا سا میں جب دیکھتا ہوں تو زیادہ مجھے مؤثر نہیں آ رہا. کوئی کلیئرٹی ان کی پوزیشن میں نہیں ہے. عمران خان نے تو کہا ہے ان سے کہ آپریشن کی آپ مخالفت کریں. اے پی سی کا اجلاس جب ہوا تھا جس میں 3 پارٹیاں نہیں بھی گئی تھی، تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن کے وہ خلاف نہیں ہے. اور اس وقت تو لگتا تو یہی ہے، کیونکہ آپریشن کا جو سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جہاں پر وہ لوگ موجود ہیں ان کو نکالنے کے لیے. صوبائی حکومت کا رول ذرا مؤثر ہونا چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ اگر لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں تو کہاں جائیں گے، اس کے لیے کیا پالیسی ہے. تو صوبائی حکومت کا میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ایک رول مؤثر ہونا چاہیے کہ کوارڈینیشن بھی ان کا ہے،
2 دفعہ تو انہوں نے جرگے والوں کو بلایا، کل بھی بلایا ہے مذاکرات کی ناکامی کے بعد بھی، لیکن کوئی چیز واضح سامنے نہیں آتی. ایک بیان تو میں نے دیکھا ہے، لیکن وہ بیان، وہ روایتی بیان، وہ بھی جو باجوڑ کے لوگ تھے انہوں نے جاری کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا جو خیبر پختونخوا حکومت کے واٹس ایپ گروپ سے، تو اس میں مجھے کوئی چیز ایسی سامنے نظر نہیں آئی. میرے خیال میں صوبائی حکومت کو اپنی پالیسی بالکل واضح کرنا چاہیے، اور اسی کے بعد پھر معاملات آگے چاہیے. وہ دیکھنا ہے کہ اداروں کی صورتحال ہے، جرگے کا، کیونکہ جرگہ ختم نہیں ہوا، جرگے مذاکرات تو رک گئے ہیں. ٹی ٹی پی اپنے موقع پہ اس وقت تک قائم ہے، بلکہ ٹی ٹی پی کی شرائط آئی تھی، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ نے کہا ملاکنڈ میں شریعت نافذ کرو، تمام قبائلی علاقے میں شریعت نافذ کرو، افغانستان کی طرح امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ادارہ بنا دو، اور بھی کافی سارے ان کے ڈیمانڈز تھے. تو بہرحال پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں، اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن صوبائی حکومت کا رول جس طرح ایک توقع ہے اس طرح میرا نہیں خیال کہ ہے. اچھا، اور اس رول کے حوالے سے جو وفاقی وزراء ہیں، چاہے وہ طلال چودھری صاحب ہوں، کل ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، یہ سب کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک تو انہوں نے عمران خان پر یہ الزام لگایا کہ وہ تو ہمیشہ سے طالبان کا ساتھ دیتی ہے. آپ 1990 سے وہ کہتے ہیں مصدق ملک صاحب، ان کے آرٹیکلز بھی اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کے بعد بھی دیکھ لیجئے. دوسری جانب طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس صوبائی حکومت اور تحریک انصاف کی خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے ان دہشت گردوں کے ساتھ، اور وہ خاموش انڈرسٹینڈنگ ووٹ بینک بھی ہو سکتا ہے، خوف بھی ہے اور بزدلی بھی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس الزام کو؟ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو وفاقی حکومت ہے اور ان کے وزراء ہیں وہ اکثر غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں. طلال چودھری کا میرے لیے مناسب تو نہیں ایک صحافی کی حیثیت سے کہ میں وزیروں کے بارے میں بولوں، لیکن ان کے بیانات جتنے بھی میں پڑھتا ہوں میں نے کبھی اس میں سنجیدگی نہیں دیکھی. مصدق ملک صاحب کی یہی پوزیشن ہے. جو ان کی اصل میں بیسک ان کی جو ذمہ داری ہے پیٹرولیم کی اور یا وزارت داخلہ کی، اس کی طرف توجہ ان کی کم ہے. اور ان کی جب ایک سیاسی مخالفت ہوتی ہے تو یہ نیشنل انٹرسٹ کو اور قومی مفاد کو یہ لوگ بھی نہیں دیکھتے. صوبائی حکومت پر میں نے بات کی ہے، اور مرکزی حکومت کا جب میں دیکھتا ہوں غیر سنجیدگی ان کے بیانات میں ہوتی ہے، کیونکہ جب سیکیورٹی کے ایشوز ہے، جو قومی مسائل ہے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جو ڈسپلیسمنٹ ہوگی، وہ پھر مرکز سے بھی ان کا کوئی نہ کوئی لنک بنتا ہے. تو لہٰذا مسائل کے حل کی طرف جانے سے اگر آپ اس کا بلیم پی ٹی آئی پہ لگاتے ہیں اور پی ٹی آئی آپ پہ لگاتی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری، جس طرح وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو بارڈر کا معاملہ ہے، لوگوں کا آنا جانا، وہ تو مرکز کا ہے، تو صحیح کہتا ہے، کیونکہ بارڈر پہ کون ہوتا ہے، لوگوں کو منع کرنے کی ڈیوٹی کس کی ہے. تو مسئلہ یہ ہے اس میں پڑھنے سے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ ان کے ساتھی ہے، یہ تو مسائل کی راہ نہیں جائیں گے نا. اب عمران خان کے بارے میں دہشت گرد، اس وقت پتہ کیا ہے، لوگ اصل میں حقائق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس وقت آپ مجھے بتائیں سیاسی حکومت کی کیا حیثیت ہوتی ہے ان معاملات میں؟ کوئی بھی نہیں. اس وقت ہے موجودہ حکومت کی کوئی پوزیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے ان کی ہر معاملے میں، ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے. لہٰذا سیاسی حکومتوں کو، پارلیمنٹ کو، پارٹیوں کو، انہوں نے ایک تو اپنا اختیار لینا ہے، ان کے لیے جدوجہد کرنی ہے. پارلیمنٹ کو بااختیار، پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے باجوڑ پہ، مجھے بتائیں نا، افغانستان کے معاملات پہ ڈسکشن ہوئی ہے، آپ نے ان کو پہلے سفیر نہیں تسلیم کیا، آپ سفیر کہ آپ مجھے بتائیں پارلیمنٹ پہ کب ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ کسی بھی اہم ایشو پہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا شہباز شریف صاحب اور یہ جو وزراء صاحبان بولتے ہیں، ان کو اپنے پارلیمنٹ میں پہلے اس کو اپروول لے لے چیزوں کا. تو معاملہ سیاست ضرور کریں، ڈیموکریٹک ملک ہے ہم، خرابیوں کے باوجود، کمزوری کے باوجود، لیکن جو معاملہ ہو ان میں آپ ساتھ بیٹھے، ان کا مسئلہ حل کرنے کو. اگر وہ بھی نہیں بیٹھتے، ضدی ہے، اگر یہ بھی نہیں بیٹھے تو میرے خیال میں یہ بھی اس سے زیادہ ضدی ہے. تو یہ بیانات ان کی غیر ذمہ دارانہ بیانات ہے. یہ بھی صحیح. بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. یہاں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو پھر ہم رخ کریں گے تحریک انصاف کا. ویلکم بیک. تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی جو نااہلی ہوئی اور اس سے قبل ان کو سزائیں ہوئیں، اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ان فوکس نعیم حیدر پنچوتا صاحب، رہنما تحریک انصاف. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. پنچوتا صاحب، جن اراکین کو سزا ملی اور سزا کے بعد ان کی الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلیت کا کہا گیا، تو یہ سوال اٹھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر آپ لوگ معترض نظر آتے ہیں، لیکن نااہلیت تو قانون کے مطابق ہوئی، الیکشن کمیشن کہتا ہے. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. دیکھیں، قانون کے مطابق کوئی ایک کام ہمیں بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے کیا ہو، الیکشن کروانے کا معاملہ ہو،
आरओज इंतजामिया से लेने का मामला हो, बल्ले का निशान लेने का मामला हो, मखसूस नशिस्तें देने का मामला हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का मामला हो, और इसी तरह से ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो करने का मामला हो, रिकाउंटिंग के जरिए सीटें दूसरी जमातों को देने का मामला हो, किसी एक जगह के ऊपर बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून को फॉलो किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो तक नहीं करवाए, और जब करवाए वो पूरी दुनिया ने देखे। इलेक्शन कमीशन ने जिस नोटिफिकेशन के अंदर ये हवाला दिया है आर्टिकल 63(1)H का, मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उनके पास ये इख्तियार नहीं था इन सजाओं के बाद मॉरल टर्पिट्यूड जो है वो उसकी बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि मॉरल टर्पिट्यूड का ये मामला ही नहीं है। अच्छा, अब देखें, इस नोटिफिकेशन को जब हम पेशावर हाई कोर्ट लेकर गए हैं तो वहां पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जितनी भी इसके बाद कोई कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए, यानी उन्हें समझ आ गई कि ये नोटिफिकेशन गलत हुआ है। और जब तनाज़ा पैदा हो गया उस नोटिफिकेशन के हवाले से, तो फिर नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, वहां कैसे एक नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है कि ये तमाम सीटें जो हैं खाली हो गई हैं। आप अगर देखें मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन करने को, तो उसके लिए भी आपने देखना है कि उसका प्रोसेस क्या है। पहली बात, मॉरल टर्पिट्यूड है नहीं ये मामला, उसके लिए भी प्रोसेस ये है कि सबसे पहले स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो है वो 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजेंगे, और अगर वो नहीं भेजते हैं वो तो सबर समझेगा कि मेरे पास रेफरेंस आ गया है। उसके बाद 90 दिन का टाइम है, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा नुक्ता कि ये मॉरल टर्पिट्यूड का मामला है, दोहरी शरीयत का मामला है, या इसने बिल नहीं दिया, कोई दिवालिया हो गया बंदा, अनसाउंड माइंड है, तो मुख्तलिफ उसके अंदर जो है ना वो कैटेगरीज हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने बगैर प्रोसेस के, बगैर नोटिस के खाली उठा के लिख दिया कि मॉरल टर्पिट्यूड हो गया तो डिस्क्वालीफाई, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। अब हम दोबारा उसके अंदर रुजू कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को जो उसके बाद किया गया है, अब चाहते हैं कि वहां स्पीकर जो हैं, वो अपोजिशन लीडर जो हैं, दोनों जगहों पर, चाहे वो नेशनल असेंबली के अंदर हो चाहे वो सेनेट के अंदर हो, वो नए नाम दिए जाएं और नए लोग लगाए जाएं। हमारे वही हैं पहले जो उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, मोहतरमा जरताज गुल हैं, या उसके अलावा डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, वही हैं। हमने वो चेंज नहीं करने, और हम नहीं, लेकिन अगर आप चेंज नहीं कर रहे, नहीं मैदर पंचूता साहब एक मिनट, अगर आप चेंज नहीं कर रहे और नेशनल असेंबली की जानिब से ये कह दिया गया है कि अब ये नहीं है ऑपोजिशन लीडर, ना ही सेनेट के अंदर, ना ही कौमी असेंबली में, ना ही डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर, इवन टू द एक्सटेंट कि आपके अरकान जिनको सज़ा हुई है उनको मुख्तलिफ जो कमिटीज़ हैं उनकी रुकनियत, और अगर वो चेयरमैन थे तो उस चेयरमैनशिप से भी अलग कर दिया गया है। अब बचा क्या है? नहीं, देखिए, उन्होंने नोटिफिकेशन गलत निकाला। जब पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसके बाद कोई भी कार्रवाई जो है उसको रोक दिया जाए, तो एक तनाज़ा आ गया उस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के ऊपर। तो फिर जो असेंबली है उसके अंदर स्पीकर साहब हों या चेयरमैन सेनेट हों, वो आपको पता ही है कि खुद फॉर्म 47 के हैं, तो उन्होंने वो काम करना है जो अपनी पार्टी को उनको फायदा देता हो। तो उन्होंने वही किया कि फौरन ये कहा कि ये सीटें जो है खाली, ताकि वहाँ इलेक्शन नया हो, नए लोग आए, और वो भी फिर PMLN के हों, और फिर हमारी तादाद हो या पीपल्स पार्टी के शायद हों, ताकि जो अपोजिशन है वो पीपल्स पार्टी को दी जाए। तो ये पूरी कौम जो है वो उसके सामने आना है। लोग जो है वो बच्चे नहीं है, उनकी आंखें हैं, कान है, नाक है, हर चीज़ है, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इस जो थाली है, इस जो वो हांडी है, इसके अंदर कौन सा जो है वो बना हुआ है, क्या पका हुआ है, क्या नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा है हर चीज। नहीं, लेकिन चले ये तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन नहीं हैदर पंचोता साहब, असेंबली के अंदर एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना ज़रूरी है, चाहे वो कौमी असेंबली हो, सेनेट हो या पंजाब असेंबली हो। सो आप क्या अब इंतज़ार करेंगे, जो आप लोगों ने कहा है कि हम अपील्स में जा रहे हैं हाई कोर्ट्स में, कि जब तक वो फैसले नहीं हो जाते, एक्चुअली इस पार्लियामान के अंदर कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होगा अदर देन जो आप लोगों ने पहले जिनको नामजद किया था? देखिए, हमारे वही पहले जो नामजद खान साहब ने किए हैं वही अपोजिशन लीडरान हैं। दूसरा, हम कोर्ट में जा चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें अदालत ने स्टे दिया हुआ है कि कोई कार्रवाई ना की जाए। जो ये कार्रवाई की गई है हम इसके खिलाफ दोबारा अदालत से रजू करेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कि 11 से पहले उसके अंदर कोई ऑर्डर पास करके इस कार्रवाई को रोका जाए। अच्छा, सही। जो दीगर, अब ये तो मामलात शिबली फराज साहब के और उमर अयूब साहब के हो गए। जो जरताज गुल साहिबा हैं वो शायद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को रुजू किया है, वहाँ क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं जो इस अपील में हायल हो रही हैं?
دیکھیں جو آپ کے پروٹیکٹیو بیل ہے ان تمام لوگوں نے پشاور ہائی کورٹ سے لی اور اس کے بعد یقیناً انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں سرنڈر کرنا تھا، اور جب پشاور ہائی کورٹ سرنڈر کیا تو اٹس مین کہ یہ بھاگے نہیں ہیں، انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور عدالت نے لکھا ہے اپنے آرڈر کے اندر کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے. صحیح. نمبر 2 بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی عمر ایوب صاحب نے، شبلی فراز صاحب نے اپنی اپیلیں وہاں ہی دائر کی ہیں اور زرتاج گروہ اور باقی بھی وہیں کریں گے، کیونکہ فیصلہ آباد سے سزائیں ہوئی تھیں اور ان سزاؤں کے خلاف ہم نے متعلقہ کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر رجوع کرنا تھا اور وہیں اپیلیں دائر ہوئی ہیں. تو اب تیسری بات یہ ہے گئی کہ وہاں سسپینشن آف سینٹینس کے ساتھ ساتھ کنوکشن کے خاتمے کی بھی بات کی گئی ہے. تو اب ان کو کچھ درخواستوں کو فکس تو کر دیا ہے، لیکن ان کی سزائیں معطل کر کے اور کنوکشن بھی آگے جلدی ختم کرنی چاہیے. اور دوسری طرف جہاں پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے وہاں کیونکہ 20 تاریخ کو عدالت نے یہ کہا ہے کہ 20 تک الیکشن کمیشن اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروائے. الیکشن کمیشن جواب جمع کرواتا ہے اس سے پہلے ہم وہاں درخواست دیں گے جس میں ہماری یہی استدعا ہوگی کہ یہ کاروائی تمام کی تمام روکی جائے اور عدالت کو اس جو پروسیس کیا گیا ہے ڈی سیٹ کرنے والا یا اپوزیشن لیڈران کی نئی تعیناتیوں کی طرف جو جا رہے ہیں، نام مانگ رہے ہیں، اس کو فی الفور جو ہے وہ کیٹیگوریکلی واضح لکھ کے روکنا چاہیے، تاکہ کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپیلیں فائل کر چکے ہیں جب تک اپیلوں کا فیصلہ نہیں آ جاتا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ پروٹیکٹیو بیل کیونکہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ پہنچنے تک یا وہاں پر سرنڈر کرنے تک کوئی اور ان کے خلاف اب ایکشن نہیں کیا جا سکتا، یعنی پنجاب حکومت نہیں لے سکتی یہ ایکشن؟ بالکل نہیں لے سکتی، کیونکہ عدالت نے کہا کہ آپ کورٹ جا کر اپنی اپیل فائل کر لیں. جب آپ کسی بھی عدالت کے اندر سرنڈر کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ گرفتار اس لیے کیا جاتا ہے. وہ درست ہے، لیکن کیا کوئی ڈر اور خوف ہے تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمیں تو اس حوالے سے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ جس وقت بھی اٹھانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قانونی طور پر تو بات ہی نہیں ہے اٹھانے کی. اب شہزاد فاروق، عباد فاروق کے بھائی ہیں، 5 اگست سے ان کو اٹھایا ہوا ہے، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا. ٹھیک ہے، 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے متعلقہ کورٹ میں کسی بھی بندے کو کسی جرم میں آپ اٹھاتے ہیں آپ نے پیش کرنا ہوتا ہے. 26 دن میرے بھائی انتظار، وہ اخبار ہے. اسی طرح آئے روز لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر قانون تو ہے نہیں، اسی قانون کی بالادستی کے لیے تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا، آخر میں عمران خان صاحب کی جو سپریم کورٹ کے اندر اپیل لگی ہے اس پر بات کرنا چاہوں گی. وہ جو لاسٹ تاریخ تھی اس میں بتایا گیا کہ سلمان صفدر صاحب ملک سے باہر ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ مجھے سنا نہیں گیا. اب بتائیے کہ اب تیاری ہے پیش ہونے کی؟ لیکن سلمان اکرم راجہ نے وہاں یہ استدعا کی تھی کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے اور اس میں نوٹسز فرمائے جائیں، کیونکہ جب پہلی دفعہ کیس فکس ہوتا ہے تو اس میں عدالت جو ہے وہ نوٹس کرتی ہے. تو انہوں نے نوٹس کرنے کا کہا، انہوں نے کہا کہ وہ 1-2 دن میں واپس آ جائیں گے سلمان صفدر صاحب، تو آپ 2-4 دنوں کے اندر رکھ لیجئے. لیکن اس دن لمبی ڈیٹ بھی دے دی گئی اور نوٹسز بھی نہیں کیے گئے. اب دوبارہ سماعت ہوگی اور سماعت کے اندر پہلی کاروائی یہی ہے کہ اس میں نوٹسز ہوں گے، پھر سرکار آئے گی. وہ ایک ڈیلے ٹیکٹس آپ سمجھ لیں کہ ایک حربے ہیں کہ تاکہ کیسز التوا کا شکار ہیں. اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت جو 2 نوعیت کے کیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ 9 مئی اور دوسرا القادر ٹرسٹ کیس جس میں سزا ہوئی ہے. تو اگر القادر ٹرسٹ کیس کے اندر اور 9 مئی کے کیسز کے اندر بیلز ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب کسی اور مقدمے کے اندر گرفتار نہیں ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے کیسز کے اندر ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں پھر بھی عمران خان صاحب اور بی بی صاحبہ جیل میں اس وجہ سے ہوں گے کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت نہیں کی جا رہی. ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ جب القادر ٹرسٹ کیس لگا جج صاحب کو بھی یہ کہا کہ آپ کیس کو جلدی فکس کر لیجئے، نوٹسز آج ہی کر لیجئے، آج ہی بلا لیجئے، کل کے لیے رکھ لیجئے، 2-4 دنوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں عدالتیں، قانون جو ہوتا ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو حفاظت فراہم کی جائے، اس کو انصاف فراہم کی، اس سے دور نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو دوری کی گئی ہے کہ کیسز لگتے ہی نہیں. عدالت خود کہتی ہے کہ نیکسٹ ویک کے اندر کیس لگ جائے گا اور اس کیس کی سماعت نہیں ہوتی. تو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر اگر سزائیں معطل ہوتی ہیں تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا کہ ان کے اوپر اور کیس نہیں ہے. لیکن پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب عدت کیس کا فیصلہ آیا تو اس وقت تمام کیسز، کوئی ایسا کیس نہیں تھا جس میں گرفتاری پینڈنگ ہو. پھر توشخانہ 2 آیا تھا 9 مئی کے کیسز کے اندر. جی انہوں نے 9 مئی کے کیسز کے اندر گرفتاری ڈال دی. تو یہ اس طرح سے حربہ کرتے ہیں. اب توشخانہ 2 کیس جو ہے وہ رائپ اپ ہو رہا ہے، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں.
جب ادھر بیلیں ہو جائیں گی اوپر 9 مئی میں اور القادر میں، تو تب تک نیا کیس جو ہے وہ تیار ہوگا، اسی دن ہی اس کی سزا سنا کے اس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کی جو وکلا کی ٹیم ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اور آپ کی اپنی پارٹی لیول پر اس سب سے نمٹنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ انفارچونیٹلی وقت ختم ہوا ہے پروگرام کا۔ تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ آن دا شو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔